बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 सितंबर साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ कर लें, लेकिन पहले आपको मैं बताता चलूँ कि परसों जब हमने प्रोग्राम किया था दादा पोता शो, तो उसके अंदर हमने ये बात आई थी कि यार गोरे भेज रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि गोरों के पास हमसे पहले खबर आती है और उनके पास हमसे बड़ी ज़्यादा खबर होती है, तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ पता लगा है। हाँ, कुछ स्मेल किया उन्होंने कुछ स्मेल किया है, तो वो फिर नतीजा सामने आ गया जी। मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स जो है वो अमेरिका का एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जी। उसके अंदर पाकिस्तान को रखा गया हुआ है। सामईन इकराम, ये बात समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या है। मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स के अंदर अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज शामिल है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आजकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शामिल है, तो दुनिया भर के अंदर जो इन्वेस्टर है, जो कि फंड मैनेजर है, इन्वेस्टर नहीं फंड मैनेजर है। इन्वेस्टर का पैसा कौन आगे लगाता है? फंड मैनेजर जो है उसकी स्क्रीन के ऊपर आपका स्टॉक एक्सचेंज ब्लिंक कर रहा होता है कि ये भी एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। समझ गए जी। और ये जो था, ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब इसहाक डार साहब की करिए इसहाक डार साहब जिन्हें ने हर मसले पे याद आ, जब इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मार्केट परफॉर्म किया, उन्होंने परफॉर्म करवाया, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे वो परफॉर्म करवाते थे। ठीक है जी। मतलब सुबह उठ के नमाज पढ़ के लग पड़ा, उन्होंने फिर फोन करना, अस्सलाम वालेकुम डैडी साहब आज मार्केट किवें खोलनी है? लो डैडी जी मां मर गई जी, कल शॉर्ट सेलिंग करेंगे मार्केट किवें खोलनी है? अच्छा, तो वो उन्होंने परफॉर्म करवाया तो पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन गया। एशिया के अंदर नहीं बल्कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन गया। तो वो उस इंडेक्स में शामिल हो गया कि यार इत्थे भी इन्वेस्ट करो, इत्थे बड़ा प्रॉफिट लभदा है। ठीक है, माशाल्लाह जब से ये कदम पड़े हैं, जब से एक शख्स को इल्हाम नहीं हुआ था कि इकॉनमी ठीक नहीं चल रही जी, है ना, इकोनॉमी एक शख्स को इल्हाम हुआ था कि स्टॉक मार्केट भी ठीक नहीं चल रही, उस वक्त स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन का हुजम पाकिस्तान के जीडीपी का 50% था। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी जितना आपकी जीडीपी का साइज है उसका आधे के बराबर आपकी स्टॉक मार्केट का सरमायाकारी है। फिर उस शख्स की खुजली हुई, फिर उसने खुजली की, फिर 2 साल की मेहनत की, और 2 साल की मेहनत के बाद जो तबाही उसने नाज़िल की है, वो जो 50% था वो पाकिस्तान की इस गिरी हुई जीडीपी का साइज भी कम हुआ है। ये तो आपको पता है ना, जीडीपी का साइज भी घसीट के नीचे लेके आया वो शख्स। ठीक है, और वो मिस्र से जादूगर लेके आया। ठीक है, और जिसने आगे कहा कि रुपया 175 से नीचे ठहरना ही नहीं है। ठीक हो गया। उस के नतीजे के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की गिरी हुई जीडीपी का पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो 20% है जी। दाद देना उसको। ठीक है ना, अगर रियल टर्म में देखा जाए यार, तो ये उस वक्त की स्टॉक मार्केट का 40% अभी नहीं रह गया। उस वक्त जीडीपी आपकी 334-335 प्रोजेक्ट हो रही थी अरब डॉलर ना। तो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी 298 हो गई, मान लेते हैं इनकी बात, जो कि नहीं है। हाँ, 298 हो गई, मान लेते हैं इनकी बात। ये 298 का 20% है, 334 का भी 20% नहीं है। उस वक्त 334 का 50% थी जी। ये डबल लॉस है, मल्टीपल लॉस। ठीक है ना। चलो बहरहाल यार, ये एक्सटेंशन कितनी यार? किसकी? दूजी एक्सटेंशन चाहिए है यार, वो
لیپ ٹاپ کی کسی اور پاس نہ لے آئی, وہ پہلی ایکسٹینشن خراب ہو گئی یار, دوسری ایکسٹینشن چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں الیکشن آ جائیں گے نا, وہ الیکشن کے بعد سارا الیکشن کی تو آئے یار, نوکری دی ایکسٹینشن چاہیے تھی یار, نوکری کرنا ہے یار. جی ٹھیک ہے آگے چلے. جی جی مارکیٹ 1.9% جو ہے انڈیکس میں ویٹیج رہ گئی ہے. مورگن اسٹینلی انڈیکس میں پاکستان کی ویٹیج 1.9% رہ گئی ہے. یاد رہے اس سے پہلے 9% تھی اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ 2.3% ہوگی, لیکن تباہی اس سے زیادہ مچی اور وہ 2.3% سے بھی کم رہی اور 1.9% پہ مجموعہ سمٹا. یعنی کہ اس نے توقع سے زیادہ تباہی میں پھیری ہے. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو. جی آپ نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا سر اکانومی کیا ہوتا. سر ایک بات پہ میں نے شکریہ آپ کا اور ادا کرنا جب میں اپسوس کا سروے پڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک موضوع پہ بات کرتا چلوں. یہ ویسے بائی دا وے ہم بہت پہلے اس موضوع کی 6 ماہ پہلے, ہاں جی 6 ماہ, لیکن یہ جنگ کو اجازت اب ملی ہے خبر چھاپنے کی. جی ناظرین کرام, 6 ماہ سے بھی زیادہ پرانی بات ہے کہ ہم نے دادا جی نے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, وہ کرتی یہ ہیں کہ 30 دن کی بلنگ کی بجائے آپ کی ریڈنگ 35 دن 37 دن 40 دن تک کی لیتی ہیں. ایک تو نمبر آف یونٹس بڑھ جاتے ہیں, دوسرا سلیب چینج ہو جاتی ہے جس سے اربوں روپے کا ڈاکہ لگتا ہے. اب وہ خبر پاکستان کے میڈیا اور بالخصوص جنگ گروپ نے بھی اٹھا دی ہے. یہ واردات جو ہے یہ نیپرا کے اندر بے نقاب ہوئی. جی سکھاتا کون ہے اس طرح کی؟ نیپرا کے اندر جا کے یہ واردات بے نقاب ہو گئی ہے کہ انہوں نے ارب ہا روپے صارفین کی جیب میں سے اضافی نکال لیے ہیں. خبر یہ نہیں ہے, خبر یہ ہے کہ اکتوبر میں پھر یہ بجلی کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں. اصل بم دھماکہ یہ ہے, میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. اکتوبر میں عمران احمد خان نیازی جو ہے, ٹھیک ہے, وہ بجلی کی قیمتیں بڑھانے جا رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک بڑھیں گی, کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے ڈیلے کر لیا تھا کرونا کا بہانہ کر کے. آئی ایم ایف جو ہے اس نے بڑی چھترول کی ہے اور شوکت ترین جو ہے اس نے کہا ہے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس کس منہ سے جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ منہ یہی لے کے چلا جائے. ٹھیک ہے, اب اندازہ کریں کہ منسٹری آف فائنانس کے افسروں کو وہ پڑا ہے اور ایسے پڑا ہے کیونکہ انہوں نے رانگ فگرز اس کو دیے تھے. منسٹری آف فائنانس کے کون سے لوگ جنہوں نے 3.9 والی جی ڈی پی نکالی تھی, جی 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 وہ جھوٹے, سرٹیفائیڈ جھوٹے. مولوی دکی بھی فرق, مولوی دکی کے جو تھے نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مقتدی. مولوی دکی نے یہ سارے مقتدی اپنے چنے تھے نا, کہ سارے سینئر اس کو فارغ کیا. پاکستان کی وفاقی وزارت خزانہ میں سے سینئر اڑا دیے. وہ کہتے تھے اتنا بڑا جھوٹ بولنے لگے ہو, کی کرنے لگے, اس نے اڑا ہی دیے مولوی دکی نے. اور جونیئر پکڑ کے جو کوئی جوائنٹ سیکرٹری لیول تھا اس کو سیکرٹری کا چارج دے کے ساتھ میں محکمہ شماریات کا چارج بھی دے کے 3.92% نکال دیا جی ڈی پی. آؤ جی آج ٹھیک ہے. تو مولوی دکی صاحب جو تھے جب وہ فارغ ہوئے اور شوکت ترین صاحب اس محلاتی سازش میں جیت گئے, تو نتیجے کے طور کے اوپر اب ہوا کیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور واردات سنا دوں, سنائیں. وہ اصل خبر تو رہ ہی جانی ہے, لیکن چلیں یہ واردات سنا. ہوا یہ ہے کہ حکومت نے تیاری پکڑی کہ اسحاق ڈار صاحب کو ایکسکلوسیولی ڈی نوٹیفائی کر کے نا اس کی جگہ پنجاب سے شوکت ترین کو منتخب کروا لیتے ہیں. اور ڈنڈے والی سرکار کو بھی کہہ دیا کہ سر تسی کروانا ہے, اسی تو نہیں کروانا. ڈنڈے والی سرکار نے ڈنڈا بھی پھاڑ لیا. اسحاق ڈار صاحب نے آگے سے پھونک مار دی, گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی تھی. اس نے کہا کرو میں تو عدالتیں چڑھ جاؤں گا. ڈار صاحب میں سے امید کوئی نہیں ہے, عدالت میں پلاٹا والا جج بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے جائیں گے. لیکن بہرحال عدالت میں ایک درخواست جاتی ہے, عدالت اس پہ نوٹس کرتی ہے, پھر نوٹس کا رپلائی آتا ہے, پھر اس پہ آرگومنٹ ہوتا ہے, پھر وہ درخواست جو ہے وہ مسترد ہوتی ہے, پھر اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں, پھر وہ سنی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد پر کی پتا کسی جج کا چوتھا پلاٹ نکلا ہوئے اسحاق ڈار نو پہلی پہ سٹی اڑا کے مارے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن بہرحال انہوں نے پھونک مار دی ہے کہ میں جناب نہیں جانے دوں گا. اب اکتوبر تک موصوف جو ہیں وہ وزیر رہ سکتے ہیں, جو میں بات آپ کو جس کی طرف لانا ٹھیک ہے. شوکت ترین صاحب اکتوبر تک وزیر رہ سکتے ہیں. اکتوبر میں ان کا سینیٹر
یا ایم این اے منتخب ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ادروائز ان کا عہدہ پھر ایڈوائزر تک محدود کرنا پڑے گا. اب سمجھ آ گئی کیچ اس میں کیا ہے. اور یہ ہے ڈپریشن, یہ ہے فرسٹریشن. یہ ہے فرسٹریشن شوکت عزیز کی کہ وہ منسٹری آف فائنانس کے افسروں کو پڑ گیا اور اس نے بڑی گالیاں دی ہیں, بڑی بےعزتی کی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آگے بھی تو میرا مطلب ہے کہ دیکھیں نا, میرا عہدہ بنتا ہے ڈائریکٹر نیوز کا, مجھے اب سی ای او لگا دے مالک جو ہے, اور اس کے بعد روزانہ بلا کے مجھے وہ جو ہے امید کے ککڑ کی طرح چودھری امید دا ککڑ, چودھری امید گالا کاٹ دیں. ٹھیک ہے, تو چودھری امید کے ککڑ کی طرح مجھے گالیاں نکالے تو میں کہوں گا یار اندر ہی گالاں کاٹ ہے نا بلا کے. ٹھیک ہے نا. باہر تو میں سی ای او لگا ہوا نا چینل کا, تو سامعین کرام میں کوئی پروفیشنل جاب نہیں کرنی, اس کے بعد زندگی میں کوئی پیشہ ور کام نہیں کرنا, کسی سیٹ کی نوکری حلال نہیں گئے کیونکہ ہر پل پہ بم مار دیا, یہاں سے نکلنے کے ہر راستے کے اوپر بم مار دیا, کسی سیٹ میں نہیں چھڑے الحمدللہ. تو چودھری امید دا ککڑ گالاں کاٹدا ہے تو سی ای او گالیاں کھا لیتا ہے نا جی. یہی سمجھ کے منسٹری آف فائنانس کے جو جونیئر افسر جن کو اعلیٰ اسائنمنٹیں ملی ہوئی ہیں, مطلب گریڈ 18 کے افسر کو آپ نے گریڈ 21 کے افسر کی اسائنمنٹ دے دی ہو, اس کا پروفائل بن رہا ہے, وہ تو گالیاں کھا لے گا, وہ تو گالیاں کھا لے گا نا. جی جی. تو اسی لیے انہوں نے سامنے بیٹھ کے گالیاں کھانی. لیکن دادا جی لیکن شوکت علی نے جھگڑا کوئی نہیں کسی نے, اس کو غصہ بہت ہے. مولوی دکی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے کلین کھینچنے کی کوشش کی. دکی پہ یکا لگا دیکھیں, دکی پہ یکا لگا, چنگا بھلا پروفائل بنا کے نکل گیا سی مولوی دکی صاحب, بےزتی کروانے واپس آئے. ہر بندے کے اندر نا ایک لونوں کر دی ہڈی ضرور ہوتی ہے. مولوی دکی صاحب اچھی بھلی عزت سے نکل گئے تھے ہماری کوشش کے باوجود بھی, لیکن انہوں نے آگے بتایا کہ نہیں دادا ٹھیک کہتا تھا کہ میں ایک وہ آدمی. آگے چلیں جی. اپسوس کا سروے آ گیا جی. اپسوس کا سروے, ایک سروے ہوتا ہے وہ دوجا سرکاری طور پہ جو آتا ہے گیلپ سروے. گیلپ, ہاں جی ٹھیک ہے. گیلپ اب گپ ہی لگتا ہے, وہ فرمائشی سروے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں 75% لوگ جو ہے نا وہ اس کے وزیر اعلیٰ سے مطمئن ہے. ہاسا لگتا ہے نہیں تو یعنی پی ٹی آئی کی سب سے بڑی پرفارمنس جو میں روزانہ دیکھتا ہوں اور مجھے باقاعدہ بھیجتے ہیں کہ کوڑا رکھنے والے وہ جو ڈبے نہیں ہوتے جی, اس کے اوپر انہوں نے پیلا رنگ کروا دیا 3 سال کے اندر. سبحان اللہ, کتنی بڑی پرفارمنس ہے. یعنی 3 سال اس مخلوق نے, ان جہلا کے بچوں نے ایک آنا خرچ نہیں کیا لاہور کے اوپر, اور اب وہ جو 1.5 فٹ کے گڑے پڑ گئے ہوئے ہیں, اور لاہور کی اچھی مڈل کلاس آبادیوں کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. پوش علاقے گلبرگ یا جوہر ٹاؤن یا گارڈن ٹاؤن یا مسلم ٹاؤن یا اس طرح کے علاقوں کی, شاہ جمال ٹائپ کے علاقوں کی بات کر رہا ہوں. 1.5 فٹ کے جو گھڑے پڑ گئے ہوئے ہیں نا, ان کو فل کر کے تصویریں بنا کے تو وہ جو محترم ہے وہ سارے جناب بھیج رہے ہوتے ہیں. فل کہاں سے ہو گئے؟ 2 شہروں کے درمیانی سڑک فیروز پور روڈ ساری ٹوٹی پڑی ہے. محلے والی گلیاں جو ہے نا وہ میں دیکھی, اندر والی گلیاں, اندر والی اندرونی شہر, اندرونی ترقی جو نظر نہیں آئی, نظر نہیں آ رہی یار. وہ گل سنو, وہ 7واں آئی جی آ گیا, پنوئیے دا پلاٹ لبا ہے کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں, اجے بھی نہیں لبا. من لو کہ پنوئیا آپ قبضہ کرو, ایمان نال. جی جی. یار ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا ہوتے ہیں, مختصراً بات کرنے ٹائم شارٹ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا ہوتے ہیں, مطلب کہ انتہا درجے کے یوتھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دوست ہیں. ان کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا کھوکھروں نے جوہر ٹاؤن کے اندر, پھر دادے کو چڑھنا پڑا. ٹھیک ہے, اور ہم نے جا کے وہ قبضہ واپس لیا. قبضہ واپس لے کے اور اس کی 4 دیواری کروائی. 4 دیواری کروا کے, مطلب کھوکھر آئے تھے بندوقیں شدوقیں لے کے, پھر ہم نے منہ دیا اس کو, کہتے ہیں ہندی زبان میں کہتے ہیں نا منہ دیا ذرا اس کو, تو پھر چلے گئے.
ٹھیک ہے. انہوں نے پھر جاتے ہوئے نصیحت کی کہ اس کو ذرا 4 دیواری شواری کر لیں. تو بندہ آسٹریلیا تھا, میرا خیال کو 22-23 سال کے بعد آیا, کہتا کیا کرنا ہے اس کا. میں کہا جماعت اسلامیہ نے دے دے سے ڈسپینسری بنا دیتے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو دے کے چلے گئے, لیکن کاغذات پورے تھے. ٹھیک ہے, قبضہ ان کا ہوا تھا, ناجائز قبضہ 12-13 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکا تھا اگر صحیح طرح سے کام کیا جائے تو. ایک کوئی بندوق نہیں اٹھائی, کوئی گدڑ کوٹ نہیں لگائی, صرف جا کے وہاں پہ پریزنٹ ہوئے. لا انفورسنگ ایجنسی نے کہا کہ جناب یہ ان کا پلاٹ ہے, آپ خالی کر دیجئے. وہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پہلے بدماشی کی, کرنے کی کوشش کی, بڑکیں شڑکیں لگائیں, پھر غربت کا رونا رویا, پھر ٹائم مانگا. جب ہم نے دونوں چیزوں سے انکار کر دیا کہ جی نہ تو آپ کی غربت پہ رحم کھایا جائے گا کہ آپ کے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے, حالانکہ غربت کا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے, میرا مطلب ہے کہ ہاتھ میں آپ نے آٹومیٹک ویپن پکڑا ہوا تو غربت کا آئے گی بھائی یار. جی ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ 12 سے 13 گھنٹے کے اندر ڈیلیوٹ ہو گئی تھی, اور پلاٹ جو تھا وہ اوریجنل مالک کو ریورٹ ہو گیا تھا. اگر جینوائن الاٹڈ پلاٹ ہو, ایسٹ ہو, تو وہ اتنی کی دیر لگتی ہے. تو پائن چیک کرو کہ پڑویا صاحب تے قابض گروپ نہیں گئے, اور پی آئی اے سوسائٹی جہاں پہ یہ پلاٹ ہے وہ یہی کہتے ہیں. جی, ایک اور پرابلم ہے, حکومت کو سنجیدگی سے اس بات کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ عثمان بزدار کی کارکردگی باہر کیسے آئی. کیڑی کارکردگی جو عمران خان کو نظر آ رہی ہے, اس کا پتہ کیسے چلا, تاکہ وہ فارمولا ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی دیکھ سکیں وہ کارکردگی. لیکن یار دیکھو تو پیلا رنگ کر کے تصویریں بنا کے تے ناچنے کا کوئی, ناچنے والے کو ناچنے کا آہوان نہ چاہیے, نچن ڈے نہیں ہوتی ہے یار. لاہور کے کوڑا پھینکنے کے ڈبوں کے اوپر پیلا رنگ کروا کے انہوں نے تاریخ بدل دی ہے. اور دادا جی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومتیں اس لیے بنتی یا بنائی جاتی ہیں کہ عوام کی حالت بدلے, عوام کی حالت چینج ہو. وہ ایجی چینج کر رہا ہے. جی لاج تک بس کر دے, جھوٹا نہ کرا. اچھا, اور ایک اور آخری بات, سب سے بڑا کریڈٹ تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین. آہو دادا جی 37 اعتراضات کیے اس میں, جڑی ہے. لیکن بھائی جان الیکٹرانک ووٹنگ مشین جیڑی ہے انہاں دی نہیں ہیگی جنہاں دی ہیگی ہے. اس کو چپ کر کے پروگرام دے خاتمے ایک آدھا منٹ رہ گیا. دادا جی ویسے ایک بات ہے, مجھے آئی ٹی والوں نے بتایا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین, آپ کدھر ٹر پہ ہو, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام ہے. جی میں نے یہ تو جھکتا کہہ رہا خبریں پڑھی ہیں کی ہیں. جی خبریں پڑھ لیں, آپ کو پتہ ہے اچھی خبریں. جی ابسوس کا سروے کل پڑھیں گے. ابسوس کا سروے کل پڑھیں گے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایکسپورٹرز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بندرگاہ کے چارجز ہیں ان میں 50% کمی کر دی جائے. اچھا فیصلہ, بہت اچھا فیصلہ ہے. اس کی ڈیٹیل پڑھی جائے, اور ڈیٹیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بنیادی طور پہ ایکسپورٹر کو یہ ایک قسم کی سبسڈی ہوگی. ایکسپورٹرز اس کو چیک کر لیں. تھوڑا امپورٹر کو بھی 20%. ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے, اور بزنس ریکارڈر نے اس کا ٹپ آف دا آئس برگ چھاپا ہے, اور اس نے تو ایک گروپ کے اوپر ڈالا ہے معاملہ. میرا خیال ہے گروپ نہیں ہے, یہ ادارہ جاتی طور پہ کرپشن ہوئی ہے. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ وہ افریدی موبائلوں والا, جی ہائر والا کی نام ہے پلا شہریار افریدی, نہیں موبائل کیڑا سی پلا دا, کیوں موبائل, جوید افریدی تھے ان میں سے. کیوں موبائل والا. ٹھیک ہے, اس نے آج کل ایم سی ایکسپورٹ کرنا شروع کی ہوئی ہے. ایم جی گاڑیاں ہے نا, ایس یو وی ایکسپورٹ امپورٹ کرنا شروع کی ہوئی ہیں. ایس یو وی جی بنی بنائی. ٹھیک ہے نا, اسکینڈل آ گیا. اچھا جی, بیرون ملک سے چوری شدہ گاڑیاں پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہیں, اور ایف بی آر اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. او سبحان اللہ, یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. یہ ایف اے ٹی ایف سے بڑا اسکینڈل. یعنی بیرون ملک گاڑیاں چوری ہوتی, جس طرح ہمارے یہاں سے گاڑی چوری ہو کے افغانستان چلی جاتی ہے. جی آج کل آپ دیکھیں وہ جو طالبان کی حکومت میں فوٹیج زیادہ آ رہی ہے نا افغانستان سے, وہ ساری ٹیوٹا 82 نے, ٹیوٹا کرولا. ٹھیک ہے, چلے بھارت جاتی تو ادھر ہی ہے نا. اسی طرح برطانیہ سے چوری شدہ گاڑیاں پاکستان امپورٹ ہو رہی. سبحان اللہ.
سنگاپور سے ادھر ادھر سے یہ ٹپ آف دا آئس برگ اس نے دکھائی ہے بزنس ریکارڈر نے. یہ بہت بڑا سکینڈل بنے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کو FBI کا چیئرمین لگایا گیا ہے وہ ان کی واحد کارکردگی یہ ہے کہ اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا, ان کے خلاف جھوٹ بکنے کے لیے تیار نہیں تھا, ان کی بیگم کو بلا کے جو ہے محترمہ ان کی بےزتی کرنے کو تیار نہیں تھا, تو ایک بھونکا تھا اور اسی بھونکنے والے کو FBI کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے. اور وہ کتنا کا آنیسٹ ہے, یہ اسکینڈل اس امر کی گواہی دیتا ہے. یہ کتنے کا صاف, یہ کتنے کا غلیظ لوگ ہیں, اس کا آپ اندازہ کر لیجئے. یہ بہت ہی بڑی چپیڑ ہے, یہ بہت ہی بڑی چپیڑ ہے. ٹھیک ہے, امپورٹر بھی اپنا ہے, امپورٹ کی اجازت دینے والا بھی اپنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس گاڑی کی اتنی ہائپ کریٹ کی ہے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے یوٹیوبرز نے کہ 1 ملین روپے کا آن چل رہا ہے اس کے اوپر. حالانکہ سر کہتے ہیں فیک نیوز بڑا مسئلہ ہے, اور فیک نیوز بڑا مسئلہ ہے. فیک نیوز بہت اور پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ, اور پہلے اندر والے دشمن ختم کر لیے. جی دادا جی جیسے مجھے یاد آ گئے نا وہ 3 مراسی جو تھے نا, انہوں نے سوچا کہ یار کو کام ہی کریں, میں بھی کام کریے. انہوں نے کہا یار کماد لائیے. دوجا جڑا سی اس نے کہا لے کماد لاواں گے تو گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اکھاڑ کے کھا لیں گے. ٹھیک, تو انہوں نے کہا دسو پہلے پھر گاؤں والا کوئی کنڈا کاٹ رہے ہیں, وہ 8-10 گھروں کا گاؤں تھا. انہوں نے جا کے مٹی کا تیل چھڑکا آگ لگا دی, لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. کوئی اپنی چارپائی اٹھا رہا ہے, کوئی گائے کھول کے باہر کر رہا ہے گھر سے, تو وہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں. چپو کی چوپیے جڑے اگڑے نے. ٹھیک ہے نا, یہ پہلے جو ہے یہ اندر والا جو دشمن ہے نا اس کو مار دو, پہلے اس کا رگڑا نکالنا ہے. باہر والے دشمنوں سے ہم باہر میں نپٹ لیں. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. داجی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.